अब तक बयान की गई गुफ्तगू का हासिल ये है कि जो लोग एक मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फर्क को समझने का दावा करते हैं, वही लोग खुद इस दर्जा मुनाफिकत में गलता हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। मतलब एक तरफ तो मुसलमानों के तमाम मकातिब फिक्र अज रूह कुरान ये ईमान रखते हैं कि अल्लाह का कोई भी रसूल ऐसा नहीं जिसकी कोई उम्मत ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि रसूल के मानी ही इरसाल करदा के हैं और इरसाल किसी न किसी की तरफ किया जाता है जो उस इरसाल करदा की उम्मत कहलाती है। और यही तमाम मुसलमान अल्लाह के रसूल और उसकी उम्मत के दरमियान इस निस्बत के भी कायल हैं कि अल्लाह का रसूल हर लिहाज से अपनी उम्मत से आला व अफजल होता है और उम्मत पर उसकी इताअत वाजिब होती है। लेकिन शर्म का मकाम यह है कि जब उस रसूल का जिक्र आता है कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब में रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से पुकारा, तो यही तमाम मकातिब फिक्र इस खौफ से कि कहीं उन्हें अल्लाह का रसूल तस्लीम न करना पड़ जाए, उनकी शान में वारिद होने वाले लफ्ज़ रसूल का तर्जुमा खिलाफ लुगत मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता कर देते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का रसूल तस्लीम कर लिया गया तो इन्हें एक ऐसे सवाल का सामना दरपेश होगा जिसका जवाब ये ता क़यामत नहीं दे सकते, और वो ये कि अल्लाह ने अपने इस रसूल को किन लोगों की तरफ इरसाल किया, वो कौन लोग हैं जो इस रसूल की उम्मत हैं और उन पर इस रसूल की इताअत वाजिब है। यही वजह है कि एक तरफ तो ये लोग हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का इकरार करने से कतराते हैं और दूसरी तरफ खिलाफ कुरान व हदीस रिसालत और इमामत को दो मुख्तलिफ मनसब करार देते हैं, ताकि अगर कोई मोमिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का रसूल तस्लीम कर भी ले तो दुश्मनी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम में कम अज़ कम ये कहा जा सके कि जनाब अल्लाह का रसूल और होता है और उम्मत का इमाम और, ताकि बेचारा वो मोमिन ना तो कभी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हकीकी मकाम व मर्तबे को पहचान सके और ना ही कभी उन्हें आइम्मा अलैहिस्सलाम में तलाश करने की कोशिश करे। यही वजह है कि मकाम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कबूल करने के सिलसिले में मोमिनीन को सबसे बड़ी दुश्वारी यही दरपेश होती है कि भला कोई गैर अहले बैत अलैहिस्सलाम से अफजल कैसे हो सकता है, और वो भी एक फरिश्ता। तो जनाब एक बात ये याद रखिए कि जिस तरह बादज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनाने हक ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सिर्फ हक़ खिलाफत ही नहीं छीना, बल्कि उनके उस हकीकी मकाम व मर्तबे का इनकार भी किया जो कुरान मजीद उनके हक में बयान करता है, और उन्हें उन जाली अहादीस व रिवायात की रोशनी में मुतारिफ कराया गया कि जो सरासर खिलाफ अक्ल कुरान है। और उसकी तस्दीक खुद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाई कि मेरे लश्कर में बहुत कलील लोग ऐसे हैं जो वाकई मेरे शिया हैं, वो लोग जो मेरे फजल और मेरी इमामत को किताब इलाही और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहचानते हैं, ना कि उनके गैर से। और इस जुल्म का सबब सिर्फ और सिर्फ ये था ताकि आने वाले वक्त में कोई भी मुसलमान अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हकीकी मकाम व मर्तबे को देखकर उन दुश्मनाने हक को गासिबे मनसबे अहले बैत अलैहिस्सलाम न कहे। बैन ही जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके हकीकी मकाम व मनसब से महरूम किया गया, तो साथ ही साथ उनसे मुताल्लिक ऐसे ऐसे अकायद लोगों के जहनों में बिठा दिए गए जो सरासर खिलाफ अक्ल कुरान है, ताकि लोग कभी भी उनके हकीकी मकाम व मर्तबे को पहचान ही न सकें। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कुरान मजीद की किसी भी आयत से इस बात का शायबा भी पैदा नहीं होता कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिन जुमला मलाइका हैं, बल्कि इसके बरक्स जहां कहीं भी
حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر وارد ہوا ہے، خواہ وہ ان کے کسی بھی نام سے کیوں نہ ہو، وہاں انہیں بالفاظ صاف ملائکہ علیہ السلام سے افضل ایک علیحدہ ہستی بیان کیا گیا ہے۔ اور اس حقیقت کی تائید میں بہت سے فرامین معصومین علیہ السلام کتب احادیث میں موجود ہیں۔ جس طرح ایک مقام پر حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سورہ انا انزلنا کی تفسیر میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ انا انزلنا کو میں تفسیر کے جانتا ہے اور اس پر ایمان لایا ہے، اس کی فضیلت ایک ایسے شخص پر جو نہیں جانتا اور ایمان نہیں لایا اتنی ہے جتنی انسان کو جانوروں پر ہوتی ہے۔ اور پھر صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سورہ انا انزلنا میں الروح علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوتے ہیں، اور یہ روح ملائکہ علیہ السلام کے علاوہ ہے کہ جو ان سے اعظم ہے اور ملائکہ علیہ السلام میں سے نہیں ہے۔ اور جہاں تک حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کی جانے والی اس توہین کا تعلق ہے کہ معاذ اللہ وہ ایک ڈاکیے کی طرح خدا کا پیغام انبیاء و مرسلین علیہ السلام تک پہنچایا کرتے تھے، تو جناب اس جسارت کا سبب بھی محض اپنے خلاف عقل و قرآن عقائد کی بقا ہے، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر کسی بھی رخ سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء و مرسلین علیہ السلام سے اعلیٰ و افضل ثابت ہو گئے تو آج مسلمانوں میں رائج کم و بیش 90% عقائد خود بخود دم توڑ دیں گے۔ لہٰذا انہیں ان کے اصل مقام و مرتبے سے اتنا گرا دیا جائے کہ نہ تو کوئی ان کی حقیقی معرفت کو قبول کرنے کی ہمت کرے اور نہ ہی کوئی مسلمانوں کے موجودہ عقائد پر انگلی اٹھانے کا سوچے۔ تو جناب ایک بات اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیجئے، اور وہ یہ کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ مطلب قرآن مجید کے مقابلے میں اگر ناقصین کی آراء کی کوئی اوقات ہوتی تو کیا بات تھی۔ لہٰذا عقل مندی اسی میں ہے کہ ان بے بنیاد عقائد کی پیروی چھوڑیے اور خود قرآن مجید سے پوچھیے کہ وہ کسے ڈاکیا بتاتا ہے اور کسے متکلم قرآن۔ حیرت ہے کہ اس ذات اقدس کو معاذ اللہ ڈاکیا کہتے ہوئے آپ کو کچھ خوف خدا محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت نہ صرف قرآن مجید کو جس کا قول بتا رہا ہے بلکہ ان کے ہر قول و فعل کو اپنا قول و فعل قرار دیتا ہے، اور ان کی شان یہ بیان کرتا ہے کہ وہی تو ہیں کہ جنہوں نے یہ قرآن قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ جناب والا، نازل کرنے میں اور پہنچانے میں بڑا فرق ہے، لیکن اس کے برعکس جن ہستیوں کے لیے جا بجا واضح طور پر پہنچا دینے کے الفاظ وارد ہوئے ہیں اور جن کی زبان سے اللہ نے خود یہ اقرار کروایا ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس، انہیں آپ قرآن ناطق کہہ کر قرآن مجید سے افضل ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال رہی بات یہ کہ کوئی غیر اہل بیت علیہ السلام سے افضل کیسے ہو سکتا ہے، تو جناب بے شک نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کس نے کہا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت علیہ السلام میں شامل نہیں؟ دیکھیے، اس کے لیے قرآن مجید میں بیان کردہ وہ حقائق سمجھنا ضروری ہیں کہ جنہیں میں گزشتہ ایک مجلس میں کافی تفصیل کے ساتھ بیان بھی کر چکا ہوں کہ رسالت اور امامت ایک ہی منصب کے دو نام ہیں، یعنی جسے اللہ کی نسبت سے اس کا رسول کہا جاتا ہے وہی بندوں کی نسبت سے امت کا امام کہلاتا ہے۔ مزید یہ کہ اس حوالے سے ذکر حق کی وہ مجالس بھی سنی جا سکتی ہیں جہاں معرفت حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا تفصیلی بیان موجود ہے، اور جہاں اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام میں وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کا آسمانی نام حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ لیکن جب یہاں مالک کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نکلا ہے تو میں تبرکاً
چند ایک حوالہ جات اس ضمن میں اور پیش کیے دیتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ قرآن مجید کے اعلان شدہ قرآن ناطق کو اہل بیت علیہ السلام میں تلاش کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ اہل بیت علیہ السلام میں وہ کون سی ہستی ہے کہ جسے ہم صبح شام السلام علیکہ یا شریک القرآن علیہ الصلاۃ والسلام کہہ کر سلام کرتے ہیں۔ اب اگر اس ہستی کی قرآن کے ساتھ یہ شراکت، اس میں قرآن میں شراکت نہیں، تو پھر کون سی شراکت ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سورہ رحمان کی ابتدائی آیات نے بھی قرآن ہی کے نام سے پکارا، جہاں ارشاد قدرت یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ نہایت مہربان ہے جس نے تعلیم دی قرآن علیہ الصلاۃ والسلام کو، پھر اس قرآن نے خلق کیا انسان کو اور اسے بولنا سکھایا۔ اب اس آیہ مبارکہ سمیت اور بہت سی آیات قرآنی کی وضاحت میں قائم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گزشتہ مجالس میں بیان کر چکا ہوں، اور اس غلط فہمی کا ازالہ بھی کر چکا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ تمام اہل بیت علیہ السلام ایک ہی مرتبے پر فائز ہیں، کہ جہاں مولا فرماتے ہیں کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بلکہ اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام ایک ہی نور سے ہیں اور ہمارے قول و فعل میں تضاد ناممکن ہے، اور بس۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ تمام اہل بیت علیہ السلام ہم رتبہ ہیں۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی ہر وحی ایک جیسی فضیلت نہیں رکھتی، گو کہ وہ تمام کی تمام بارگاہ خداوندی ہی کی طرف سے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ قرآن کہلاتی ہیں اور کچھ احادیث۔ بالکل اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کا ایک ہی نور سے مشتق ہونا ان کے قول و فعل کو تو ضرور ایک بنا دیتا ہے، لیکن ہرگز انہیں ایک مرتبے پر فائز نہیں کرتا، کیونکہ از روح قرآن جہاں تمام انبیاء علیہ السلام ایک مرتبے پر فائز نہیں، وہاں خداوند عالم نے اپنے مرسلین علیہ السلام میں بھی درجہ بندیاں رکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو کتب احادیث میں ایسے تو بہت سے فرامین ملیں گے جو اہل بیت علیہ السلام کے قول و فعل کو ایک بتاتے ہیں، لیکن کوئی ایک فرمان بھی ایسا نہیں ملے گا جو ان ہستیوں کے مراتب کو ایک بتاتا ہو۔ لیکن اس کے برعکس نہ صرف بے شمار احادیث بلکہ ہمارے بہت سے عقائد اس حقیقت پر دلالت کرتے ہیں کہ تمام اہل بیت علیہ السلام ہرگز ہم رتبہ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر از روح قرآن و عقل تمام مکاتب فکر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ نائب اور منیب کبھی بھی ہم رتبہ نہیں ہو سکتے، اور امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو نائب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیم کیے بنا تو ہمارا کلمہ ہی مکمل نہیں ہوتا۔ بہرحال اب جہاں تک ائمہ علیہ السلام کی رسالت کا سوال ہے تو اس حقیقت پر جہاں متعدد آیات قرآنی گواہ ہیں کہ جن کا ذکر میں نے گزشتہ مجالس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، وہاں اپنے اس منصب کی تصدیق خود اہل بیت علیہ السلام بھی بہت سے مقامات پر فرما چکے ہیں۔ جس طرح بحار الانوار میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سورہ شعراء کی آیت 21 کا حوالہ دیتے ہوئے یہ حقیقت بیان فرماتے ہیں کہ یقیناً صاحب الامر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے غیبت ہے، جس میں وہ کہیں گے کہ میں خدا کے حکم سے اور تم لوگوں کے خوف سے تم سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں، اور اللہ نے مجھے مرسلین میں سے قرار دیا ہے۔ اسی طرح جب کسی نے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے سورہ صاف کی آیت 9 کی تفسیر دریافت کی کہ جہاں
ارشاد قدرت یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی تو ہے کہ جس نے ارسال کیا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے، وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، خواہ مشرکین کو کتنا ہی ناپسندیدہ اور ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ امام علیہ السلام اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ بخدا ابھی اس کی تفسیر اور تعویل نہیں آئی ہے، اور جب مولا سے پوچھا گیا کہ مولا اس کی تعویل کب آئے گی، تو مولا نے جواب دیا کہ انشاءاللہ جب قائم آل محمد علیہ السلام قیام فرمائیں گے تو ہر کافر کو اور ہر مشرک کو آپ علیہ السلام کا خروج اور ظہور ناپسندیدہ و ناگوار ہوگا۔ مطلب بقول صادق آل محمد علیہ السلام اس آیہ مبارکہ میں جس رسول کا ذکر وارد ہوا ہے اس سے مراد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، بلکہ قائم آل محمد علیہ السلام ہیں۔ اور ویسے بھی عقل یہ کہتی ہے کہ اس رسول سے مراد سوائے قائم آل محمد علیہ السلام اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی بھی معصوم کے دور میں دین حق باقی تمام ادیان پر غالب ہی نہیں رہا، اور اس کا ثبوت وہ قیامت خیز مصائب اور مظالم ہیں کہ جن سے اہل بیت علیہ السلام کے ہر ایک فرد کو گزرنا پڑا۔ اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جتنے مصائب مجھ اکیلے نے اٹھائے ہیں اتنے مصائب باقی تمام انبیاء علیہ السلام نے مل کر نہیں اٹھائے۔ لیکن ہاں، جب کبھی کسی معصوم نے قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور کا ذکر بیان فرمایا ہے تو وہاں یہ بات بالخصوص فرمائی ہے کہ ان کی آمد پر ظلم کا یکسر خاتمہ ہو جائے گا اور روئے زمین عدل اور قسط سے بھر جائے گی۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے ساتھ مبعوث کیا اور ہم کو امامت سے مخصوص کیا، اگر دنیا کے اختتام میں ایک دن بھی رہ جائے گا تو خداوند عالم اس کو اتنا طویل کر دے گا کہ امام قائم علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور زمین کو عدل اور انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اسی طرح جب کسی نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ مولا آپ اہل بیت علیہ السلام میں سے قائم کون ہے، تو امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کنیزوں کی ملکہ یعنی بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کا فرزند، اللہ اس کے ذریعے زمین کو ظلم و جور سے پاک کرے گا اور پاکیزہ کرے گا ہر ظلم سے۔ لوگ اس کی ولایت کے بارے میں شک کریں گے، وہ خروج سے پہلے غیبت اختیار کرے گا، جب وہ خروج کرے گا تو زمین اس کے نور سے منور ہو جائے گی، وہ لوگوں کے درمیان عدل قائم کرے گا اور کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکے گا۔ اور یہ فرامین معصومین علیہ السلام اس بے بنیاد اور بے روح عقیدے کو بھی پوری طرح بے نقاب کر دیتا ہے کہ جناب جب قائم آل محمد علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اپنی حکومت قائم کریں گے تو اس کے بعد معاذ اللہ ایک زن یہودیہ ان کو زہر دے کر شہید کر دے گی۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ جناب والا اگر ایسا ہی ہے تو پھر معصومین علیہ السلام قدم قدم پر یہ کیوں فرماتے ہیں کہ جب قائم آل محمد علیہ السلام تشریف لائیں گے تو زمین عدل اور انصاف سے بھر جائے گی اور ظلم کا یکسر خاتمہ ہو جائے گا اور کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکے گا؟ مطلب کیا آپ کے خیال میں معاذ اللہ ایک حجت خدا کو شہید کر دینا کوئی معمولی بات ہے؟ بہرحال اب اگر کوئی زیر بحث آیہ مبارکہ کے متعلق یہ بچگانہ اعتراض کرے کہ جناب اس میں تو رسول بھیجنے کا ذکر
ماضی کے صیغے میں ہوا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ، کہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو. تو پھر اس سے مراد قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جناب عرض یہ ہے کہ قرآن مجید کے اس مخصوص اسلوب سے کم و بیش سبھی واقف ہیں کہ اس کتاب میں صیغہ ماضی کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد مستقبل ہوتا ہے. بھائی سورہ زمر کی آیت 68 میں بھی تو سور پھونکنے کا ذکر ماضی کے صیغے میں وارد ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک ماری گئی، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین و آسمان میں جتنے تھے وہ مر کر گر گئے. تو کیا آپ کے خیال میں یہ کام ماضی میں ہو چکا ہے یا روز قیامت ہونا ہے؟ اور دیکھیے یہ انداز صرف عربی زبان ہی میں نہیں بلکہ دوسری زبانوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ صیغہ ماضی کا استعمال ہوتا ہے اور مراد اس سے مستقبل ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب دروازے پر دستک ہوتی ہے اور آپ آواز دے کر یہ پوچھتے ہیں کہ کون، اور آنے والا اپنا تعارف کراتا ہے، تو آپ پھر کیا کہتے ہیں کہ ابھی آیا، جو ماضی کا صیغہ ہوتا ہے، لیکن مراد اس سے آپ مستقبل لیتے ہیں کہ ابھی آؤں گا. اسی طرح یہ چیز قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر موجود ہے، اور قرآن مجید کے اس اسلوب کا مقصد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 81 کی تفسیر میں بیان فرمایا. یہ آیہ مبارکہ سورہ صاف کی زیر بحث آیہ مبارکہ ہی کی ایک مماثل آیت ہے کہ جہاں خداوند عالم نے ماضی ہی کے صیغے میں یہ ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، اور بے شک باطل نابود ہونے کے لیے ہی تھا. اب ویسے تو اس آیہ مبارکہ کا شان نزول بھی فتح مکہ ہی کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے، لیکن جناب پھر وہی بات کہ جسے باطل کا نابود ہونا کہا جا سکے وہ چیز نہ تو فتح مکہ کے وقت عمل میں آئی اور نہ ہی اسلام کے کسی اور مارکے میں، بلکہ باطل ہر دور میں موجود بھی رہا اور اہل حق پر ظلم و ستم بھی ڈھاتا رہا. مولوی محمد سبطین آل اللہ مقامہ اپنی مشہور زمانہ کتاب الصراط السوی میں جہاں قائم آل محمد علیہ السلام کے اسماء مبارکہ میں سے ایک نام حق کا ذکر کرتے ہیں، وہاں وہ اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں امام محمد باقر علیہ السلام کا وہ قول بھی نقل کرتے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ جب قائم آل محمد علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو تمام باطل سلطنتیں زائل ہو جائیں گی، اور چونکہ وقوع اس امر کا یقینی اور حتمی ہے اس واسطے صیغہ ماضی کا استعمال ہوا ہے، گویا کہ یہ بات ہو چکی ہے. بہرحال مختصر یہ کہ ائمہ علیہ السلام کی رسالت پر اور بھی بہت سے فرامین معصومین علیہ السلام بطور دلیل موجود ہیں. جس طرح جب کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیہ اولی الامر کے متعلق یہ دریافت کیا کہ کیا یہ اطاعت ہم پر فرض ہے، تو مولا نے فرمایا صرف رسول اللہ کی اطاعت فرض ہے. اس آیت کی روح سے رسول اللہ کی اطاعت کے اندر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اطاعت داخل ہے. اور پھر اصول کافی میں اسی آیہ مبارکہ کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام خود سے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ اوصیاء اور مرسلین علیہ السلام کی اطاعت میں شریک ہوں. بہرحال اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سننے والوں کے لیے قرآن ناطق کی حقیقت پوری طرح واضح ہو چکی ہے، اور ان فرامین معصومین علیہ السلام کی بھی جو تمام اہل بیت علیہ السلام کو قرآن ناطق کی طرح قائم آل محمد علیہ السلام کے دیگر مخصوص القابات کا مصداق بتاتے ہیں کہ ان کا ایک مفہوم تو یہی ہے کہ چونکہ یہ سب ہستیاں ایک ہی نور سے ہیں، اس لیے یہ القابات سب پر صادق آتے ہیں. لہٰذا بے شک آپ اہل بیت علیہ السلام کو قرآن ناطق تو کیا
لسان اللہ، عین اللہ، ید اللہ اور خلیفۃ اللہ وغیرہ جیسے تمام القابات سے پکاریں، کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اگر آپ ان القابات کو بنیاد بنا کر ان تمام ہستیوں کو ایک ہی مرتبے پر فائز کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ان القابات کی گہرائی میں جانا پڑے گا اور قرآن مجید سے اس کی تصدیق بھی درکار ہوگی۔ بھائی اگر آج کوئی شخص حضرت سلمان فارسی علیہ السلام کو ائمہ علیہ السلام کی طرح معصوم، عالم قرآن، حجت خدا اور منصوص من اللہ وغیرہ کہنا شروع کر دے اور اس کی دلیل یہ پیش کرے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انہیں اہل بیت علیہ السلام میں شمار کیا ہے، لہٰذا وہ ان تمام فضائل کا مصداق بھی قرار پاتے ہیں جو قرآن و احادیث اہل بیت علیہ السلام کی شان میں بیان کرتے ہیں، تو بتائیے کہ آپ ایسے شخص کو کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام کے مخصوص فضائل کا مصداق قرار دے کر تمام اہل بیت علیہ السلام کو ہم رتبہ ظاہر کرنا در حقیقت ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہے، جسے میں گزشتہ ایک مجلس میں پوری طرح بے نقاب کر چکا ہوں۔ اور ویسے بھی ایک بات یہ یاد رکھیے جو میں پہلے بھی بارہا آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں بیان ہونے والی ہر فضیلت سر آنکھوں پر، لیکن اگر کسی ایک ہستی کی معرفت کا بیان کسی دوسری ہستی کی حق تلفی کا سبب بنے تو یہ راہ ہدایت نہیں بلکہ محض گمراہی ہے۔ بہرحال اب اگر ابھی بھی قرآن ناطق کے حوالے سے کوئی احتمال باقی ہو تو ایک کام یہ کیجئے کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید میں اس ہستی کو تلاش کیجئے کہ جس نے قرآن مجید کے متکلم کی حیثیت سے اس کتاب الہی میں کلام کیا ہو، بس وہی ہستی قرآن ناطق ہونے کی بھی مصداق قرار پائے گی۔ بھائی قرآن مجید میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت متعدد انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے الفاظ مذکور ہیں، جس طرح سورہ فرقان کی آیت 30 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ موجود ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ روز آخرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہیں گے کہ اے میرے رب، یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو متروک کر رکھا تھا۔ یا جس طرح سورہ اعراف کی آیت 142 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ نقل ہوتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، کہ کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میری خلافت کرو میری قوم میں اور ان کی اصلاح کرو اور مفسدین کے راستے پر نہ چلنا۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ایسے تمام مقامات پر انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے ان کلمات سے قبل آپ کو ان کے اسماء کے ساتھ واضح طور پر یہ لکھا ہوا ضرور دکھائی دے گا کہ وقال الرسول، کہ کہیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر وقال موسیٰ، کہ کہا موسیٰ نے، وغیرہ وغیرہ، جو اس بات کا ناقابل انکار ثبوت ہے کہ یہ الفاظ تو ضرور ان انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے ہیں، لیکن اس کتاب میں انہیں بیان کرنے والا کوئی اور ہے جو اس کتاب الہی کے متکلم کی حیثیت سے یہ کہتا ہے کہ فلاں نبی نے یہ کہا اور فلاں نبی یہ کہیں گے۔ لیکن اس کے برعکس چونکہ یہ قرآن مجید قول ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا اور اللہ رب العزت نے ان کے ہر قول و فعل کو اپنا قول و فعل قرار دیا ہے، لہٰذا اس کتاب الہی میں آپ علیہ السلام نے 3 طریقوں سے کلام کیا ہے۔ ایک وہ آیات ہیں کہ جہاں آپ علیہ السلام نے
خالصتاً اپنی ذات کی طرف سے کلام کیا ہے، لہٰذا ان الفاظ کا مصداق خداوند عالم کو نہیں لیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر سورہ مریم کی آیت 63 اور 64 میں وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کانا تقیا، کہ یہ وہ جنت ہے کہ جس کا وارث ہم اپنے پرہیزگار بندوں کو بنائیں گے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، اور ہم نہیں نازل ہوتے مگر تیرے رب کے امر سے۔ اب چونکہ ان الفاظ سے مراد پروردگار عالم کو نہیں لیا جا سکتا کہ معاذ اللہ وہ خود نازل ہوتا ہے، لہٰذا تمام مکاتب فکر ان الفاظ کا مصداق حضرت جبریل علیہ السلام کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ لیکن چونکہ یہ لوگ حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن مجید کا متکلم تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں، اس لیے وہ یہاں ترجمے میں بریکٹ کا اضافہ کر دیتے ہیں کہ کہا فرشتوں نے یا کہا حضرت جبریل علیہ السلام نے، جبکہ اس آیہ مبارکہ میں وقالا جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ کہیں سے کہیں تک موجود نہیں۔ یہاں تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ وما نتنزل الا بامر ربک، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نازل ہونے والی ہستی بحیثیت متکلم قرآن خود اپنے لیے یہ الفاظ ادا کر رہی ہے کہ ہم نہیں نازل ہوتے مگر تیرے رب کے امر سے۔ اسی طرح سورہ صافات کی آیت 165 اور 166 میں حضرت جبریل علیہ السلام مشترکہ طور پر اپنی اور ملائکہ علیہ السلام کی طرف سے یہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم ہی صف باندھنے والے ہیں اور بے شک ہم ہی تسبیح کرنے والے ہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ ذکر حضرت جبریل علیہ السلام اور ملائکہ علیہ السلام کا ہے؟ تو جناب اسی صف بندی کا ذکر سورہ نبا کی آیت 38 میں بھی وارد ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ جس روز الروح علیہ السلام قیام کریں گے اور ملائکہ علیہ السلام صفے باندھیں گے۔ لہٰذا یہ وہ آیات مبارکہ ہیں کہ جہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے خالصتاً اپنی طرف سے کلام کیا ہے کہ جس کا مصداق اللہ رب العزت کو ہرگز نہیں لیا جا سکتا۔ اب دوسرا انداز کلام کرنے کا یہ ہے کہ جہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کی نمائندگی کرتے ہوئے خالصتاً اللہ کی طرف سے کلام کیا ہے، کہ پھر جس کا مصداق حضرت جبریل علیہ السلام کو ہرگز نہیں لیا جا سکتا۔ اب اس کی بھی متعدد مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بحکم خدا اپنے متعلقین کو لے کر چلے تو سورہ نمل کی آیت 7 اور 8 میں ارشاد قدرت یہ ہوتا ہے کہ اور جب موسیٰ نے اپنے اہل سے یہ کہا کہ بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، میں عنقریب لاتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر، یا لاتا ہوں تمہارے پاس دہکتا ہوا انگارہ تاکہ تم آگ تاپو، تو اس موقع پر ارشاد قدرت یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاءہا نودیا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچے تو ان کو ندا یہ آئی کہ بورے کا من فی النار ومن حولہا، کہ برکت دی گئی ہے اسے جو آگ کے اندر ہے اور جو اس کے اطراف میں ہیں، وسبحان اللہ رب العالمین، اور اللہ پاک ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اب اطراف میں ملائکہ علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ یہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہو، لیکن جو ہستی آگ میں ہے کہ جسے برکت دی گئی ہے وہ اللہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کو زمان و مکان میں قید نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے ماں سوا جو آیت میں لفظ بوری کا وارد ہوا کہ جس کے معنی یہ ہیں
کہ برکت دی گئی، تو برکت دینے والا تو کوئی اور ہوا، اور یہ وہ ہستی ہے کہ جسے برکت دی گئی ہے۔ اور پھر اس کی اگلی ہی آیت اور بھی زیادہ سخت ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی آگ میں سے یہ ندا آتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، کہ اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں، عزت والا اور حکمت والا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ وہ مقامات ہیں جہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کی نمائندگی کرتے ہوئے خالصتاً اللہ کی طرف سے کلام کیا ہے، کہ جن کا مصداق خود حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی نہیں لیا جا سکتا۔ لیکن یہاں ایک بات یہ واضح رہے کہ جو احکامات حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے صادر فرمائے ہیں، وہ ہرگز حضرت جبریل علیہ السلام کے اپنے احکامات نہیں بن گئے، بلکہ وہ اللہ ہی کے احکامات رہے۔ بھائی بقول آپ کے خداوند عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک درخت کے ذریعے سے بات کیا کرتا تھا، تو کیا وہ احکامات اس درخت کے ہو گئے یا اللہ ہی کے رہے؟ دیکھیے، خدا جسے چاہتا ہے اپنے کلام کے اظہار کا ذریعہ بنا لیتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے کہ جو اس نے یہ شرف حضرت جبریل علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ کبھی آپ علیہ السلام کتاب الہی میں اپنی طرف سے کلام کرتے ہیں، تو کبھی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور پھر کلام کا تیسرا طریقہ کار وہ ہے کہ جہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے جمع کے صیغے میں مشترکہ طور پر اپنی اور اللہ دونوں کی طرف سے کلام کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ ہجر کی آیت 9، جہاں ارشاد قدرت یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس کی دلیل قرآن مجید کی وہ آیات ہیں کہ جو ایک جگہ کہتی ہیں کہ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا، اور دوسرے مقام پر کہتی ہیں کہ اسے قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرنے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ لہٰذا اب اگر آپ چاہیں تو یہ کہیں کہ قرآن مجید کو نازل کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے، یا یوں کہیں کہ اسے نازل کرنے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ دونوں باتیں اپنی جگہ برحق ہیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید اس حقیقت پر گواہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا ہر قول و فعل اللہ کا قول و فعل ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ جن ہستیوں کو آپ قرآن ناطق کہہ رہے ہیں، ان میں اور اس ہستی میں کہ جسے خود کتاب الہی قرآن ناطق قرار دیتی ہے، ایک عظیم الشان فرق یہ بھی ہے کہ ایک طرف وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر قرآن مجید محافظ ہے، اور دوسری طرف وہ ذات اقدس ہے کہ جو خود قرآن مجید کی محافظ ہے۔ اب فیصلہ آپ خود کر لیجئے کہ یہ کتاب الہی کس کا کلام ہے اور کون قرآن ناطق ہونے کا حقیقی سزاوار ہے۔ بہرحال قرآن مجید میں حضرت جبریل علیہ السلام کے کلام کی جو 3 بنیادی اقسام میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، انہیں میں پھر ایک بار دہرائے دیتا ہوں کہ ایک مقام وہ ہے کہ جہاں حضرت جبریل علیہ السلام خالصتاً اپنی ذات کی طرف سے کلام کرتے ہیں۔ دوسرا مقام وہ ہے کہ جہاں آپ علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے خالصتاً اللہ کی طرف سے کلام کرتے ہیں۔ اور تیسرا مقام وہ ہے کہ جہاں آپ علیہ السلام اپنی اور اللہ دونوں کی طرف سے مشترکہ کلام کرتے ہیں۔ مطلب متکلم ایک ہی ہے، لیکن کبھی وہ اپنی ذات کی نمائندگی کرتے ہیں تو کبھی اللہ کی، اور کبھی دونوں کی مشترکہ نمائندگی ہوتی ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جس طرح ہمارے ہر کلام کا ذریعہ ہماری یہ زبان بنتی ہے، لیکن کبھی یہ زبان مشترکہ طور پر ہمارے جسم اور ہماری روح
दोनों की तरफ से कलाम करती है तो कभी सिर्फ रूह की तरफ से और कभी सिर्फ और सिर्फ जिस्म की नुमाइंदगी करती है। मिसाल के तौर पर जब हम ये कहते हैं कि मैं फलां जगह गया या फलां जगह से आया, तो इससे मुराद रूह और जिस्म दोनों होते हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि मैं खुश हूं या मैं गमगीन हूं, तो अब वही जबान सिर्फ रूह की तर्जुमानी करती है, क्योंकि जिस्म पर इन कैफियत का कोई असर नहीं होता। इसी तरह जब हम ये कहते हैं कि मैं जख्मी हो गया, तो अब जबान वही है, लेकिन इस कलाम से मुराद सिर्फ और सिर्फ जिस्म है, रूह हरगिज नहीं है। बहरहाल, अब आइए कुछ दलाइल कुरान मजीद पर कुरान नातिक की अफजलियत के हवाले से और सुनते जाइए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इल्म 27 हुरूफ पर मुश्तमिल है। तमाम अंबिया व मुरसलीन अलैहिस्सलाम जो कुछ लाए वो सिर्फ 2 हुरूफ हैं, लिहाजा तमाम लोग 2 हुरूफ से ज्यादा कुछ नहीं जानते। लेकिन जब कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो वो बाकी 25 हुरूफ को जाहिर करेंगे और उसे 2 हुरूफ में मिला देंगे और पूरे 27 हुरूफ के इल्म को फैलाएंगे। अब बताइए कि 27 हुरूफ का इल्म रखने वाला अफजल हुआ या 2 हुरूफ का इल्म रखने वाले। और याद रहे कि इन्हीं 2 हुरूफ में तमाम अंबिया व मुरसलीन अलैहिस्सलाम और उन पर नाजिल होने वाली किताबें और शरीयतें सब शामिल हैं, क्योंकि बकौल इमाम अलैहिस्सलाम अंबिया व मुरसलीन अलैहिस्सलाम उन 2 हुरूफ से ज्यादा कुछ नहीं जानते। यही वजह है कि खुदावंद आलम ने जिस ज़ाते अक़दस को अपने कुल इल्म का मंबा करार दिया, उसे ये जिम्मेदारी भी सौंपी कि वो बाकी तमाम अंबिया व मुरसलीन अलैहिस्सलाम को तालीम दे। चुनाचे हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अहले बैत अलैहिस्सलाम पर मुवक्किल हैं, जो उन्हें हर लग़्ज़िश और ख़ता से महफूज रखते हैं, उन्हें कामयाबी से हमकरार करते हैं और उनकी भरपूर मदद करते हैं और उन्हें इल्म की रोशनी से आरास्ता करते हैं। इसी तरह एक जगह हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम सूरह इन्ना अंज़लना की तफसीर इन अल्फाज में बयान फरमाते हैं कि इन्ना अंज़लना से मुराद वो नूर है जो पैगंबर इस्लाम और औसिया अलैहिस्सलाम के सरों पर सूरज की तरह चमकता है। हम में से कोई भी जमीनी या आसमानी मसाइल में से किसी मसले को जानने के लिए अल्लाह और अर्श के दरमियान पर्दों का इरादा नहीं करता। हम में अगर कोई किसी मसले को जानना चाहे तो वो उस नूर की तरफ देखता है। और तमाम मकातिब फ़िक्र इस बात पर मुत्तफ़िक़ भी हैं, और मैं भी इसे गुज़िश्ता मजालिस में कुरान व अहदीस की रोशनी में काफ़ी तफसील के साथ बयान कर चुका हूँ कि अल नूर कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मखसूस अस्माए मुबारका में शामिल है। अब यहाँ उनमें से एक हवाला मैं आपके सामने दोहराए देता हूँ। सूरह ज़ुमर की आयत 69, जहाँ परवरदिगार आलम ने आप अलैहिस्सलाम को न सिर्फ नूर के नाम से पुकारा बल्कि जमीन का रब भी करार दिया। इरशाद कुदरत ये होता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अशरक़तिल अर्ज़ु बिनूर रब्बिहा, और जमीन अपने रब के नूर से जगमगा जाएगी। व वुज़िअल किताब, और नविश्ते रख दिए जाएंगे। व जिया बिन नबीना व शुहदा, और अंबिया और शुहदा अलैहिस्सलाम को हाजिर किया जाएगा। व क़ुज़िया बैनहुम बिल हक़, और उनके दरमियान हक़ के साथ फैसला कर दिया जाएगा। व हुम ला युज़लमून, और उन पर हरगिज कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। मकबूल तर्जुमे के हाशिए पर सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से इसी आया मुबारका की तफसीर के मुताल्लिक़ ये फरमान मरकूम है कि मौला फरमाते हैं कि ज़मीन का रब ज़मीन का इमाम है। अर्ज़ किया गया कि जब वो खुरूज फरमाएंगे तो क्या होगा, तो मौला ने जवाब दिया
کہ اس وقت لوگوں کو سورج کی روشنی اور چاند کی چاندنی کی بھی ضرورت نہ رہے گی، امام کا نور ہی کافی ہوگا۔ مولا مزید آگے فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ حالت ہوگی کہ زمین اپنے مالک کے نور سے روشن ہو جائے گی، لوگ سورج کی روشنی سے مستغنی ہو جائیں گے اور ظلمت جاتی رہے گی۔ اور پھر جیا بن نبینا و شہداء کے متعلق مولا فرماتے ہیں کہ شہداء سے مراد ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، اور اس پر دلیل سورہ حج کی آیت 78 ہے کہ جہاں ارشاد قدرت یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَہِیدًا عَلَیکُم، تاکہ الرسول علیہ السلام تم پر گواہ ہوں، وَتَکُونُوا شُہَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ مطلب بقول صادق آل محمد علیہ السلام سورہ حج کی اس آیہ مبارکہ میں لفظ رسول کے مصداق قائم آل محمد علیہ السلام ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام سمیت جملہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام پر گواہ ہیں، اور یہ تمام ہستیاں باقی خلق خدا پر گواہ ہیں۔ اور شہادتوں کی یہی نسبت سورہ بقرہ کی آیت 143 میں بھی موجود ہے، جس کا حوالہ میں نے کچھ دیر قبل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا، کہ جہاں ارشاد قدرت یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے قرار دیا تم کو ایک امت درمیان میں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور الرسول علیہ السلام تم پر گواہ ہوں۔ اور تفسیر نور الثقلین میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ درمیانی امت ہم ہیں، اور لوگوں کے حلال و حرام کے ہم گواہ ہیں، اور ہم اس امر کے بھی گواہ ہیں کہ لوگوں نے حلال و حرام کو کتنا ضائع کیا ہے۔ لیکن افسوس کہ اتنے واضح حوالہ جات کے باوجود بھی آج تمام مکاتب فکر قائم آل محمد علیہ السلام کی حقیقی معرفت سے بے خبر اس درمیانی امت سے مراد خود کو سمجھتے ہیں، یعنی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ جناب ہم انسانوں پر گواہ ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر گواہ ہیں، جبکہ عقل انسانی اور قرآن و احادیث اس حقیقت پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ کسی خطا کار کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے اعمال کی گواہی دے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسانوں کے اعمال اور گواہی دینے والے کے درمیان کسی بھی طرح کا کوئی پردہ حائل نہ ہو۔ بھائی جو چیز آپ کے مشاہدے ہی سے باہر ہے اس کی شہادت بھلا آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ اس کے لیے تو انسانوں کے پس پردہ اعمال بھی آپ کی نگاہ کے سامنے ایسے ہونے چاہیے کہ جس طرح بقول سورہ آل عمران آیت 49 بنی اسرائیل کے اعمال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کے سامنے تھے، اور اسی لیے سورہ مائدہ کی آیت 117 میں ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ روز آخرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام خداوند عالم سے یہ کہیں گے کہ یا اللہ، جب تک میں اپنی قوم میں رہا میں ان پر گواہ تھا۔ لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر زیر بحث آیہ مبارکہ میں درمیانی امت سے مراد جملہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو تسلیم کر لیا گیا تو پھر اس رسول کا مصداق حضرت جبریل علیہ السلام کو ماننا پڑے گا جو ان جملہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام پر گواہ ہیں۔ بہرحال ان آیات مبارکہ پر تفصیلی گفتگو گزشتہ مجالس میں سنی جا سکتی ہے۔ یہاں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ از روح قرآن و احادیث نور خدا قائم آل محمد علیہ السلام کے مخصوص
اسمائے مبارکہ میں سے ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معصومین علیہ السلام بھی قدم قدم پر یہی فرماتے آئے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو زمین ان کے نور سے منور ہو جائے گی۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ وہی نور خدا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ جو 27 حروف کے عالم ہونے کی حیثیت سے باقی تمام معصومین علیہ السلام کے معلم بھی قرار پائے۔ اب اگر کوئی اس حوالے سے قرآن مجید کی گواہی کا خواہش مند ہو تو سورہ نجم کی آیت 5 دیکھی جا سکتی ہے، جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد قدرت یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علمہ شدید القوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید قوتوں والے نے تعلیم دی۔ اب چونکہ خدا کی ذات میں کسی بھی طرح کا تعدد ماننا خلاف توحید ہے کہ اسے لفظ شدید القوا کا مصداق قرار دیا جا سکے، لہذا تمام مکاتب فکر بلا اختلاف ان الفاظ کا مصداق بھی حضرت جبریل علیہ السلام ہی کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم دینے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استاد تسلیم نہ کرنے کے لیے ایسی بے تکی توجیحات کا سہارا لیا جاتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ کبھی کہا یہ جاتا ہے کہ جناب حضرت جبریل علیہ السلام کو اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استاد نہیں مانا جا سکتا کیونکہ جو علم انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا وہ ان کا ذاتی علم نہیں تھا، بلکہ وہ تو اللہ رب العزت کا عطا کردہ علم تھا، اور پھر انہوں نے اسے پہنچایا بھی معاذ اللہ ایک ڈاکیے کی طرح، کہ جس طرح کوئی ڈاکیا ایک جگہ سے دوسری جگہ اس انداز میں پیغام منتقل کرتا ہے کہ اسے خود بھی اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ وہ پیغام ہے کیا، معاذ اللہ اسی انداز میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچا دیا کرتے تھے اور وہ خود نہیں جانتے تھے کہ یہ پیغام ہے کیا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تو جناب والا، اگر آپ کی اس قیاس آرائی میں ذرہ برابر بھی کوئی حقیقت ہوتی تو اللہ رب العزت کبھی تعلیم دینے کے الفاظ ارشاد نہ فرماتا کہ علمہ شدید القوا، کہ انہیں تعلیم دی شدید قوتوں والے نے، بلکہ ان کے پہنچائے گئے پیغام کا ذکر بھی اسی انداز میں کرتا جس انداز میں اس نے اپنے اور انبیاء و مرسلین علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اور جہاں تک دشمنی حضرت جبریل علیہ السلام میں اٹھائے گئے اس اعتراض کا تعلق ہے کہ جناب جو علم حضرت جبریل علیہ السلام نے انبیاء و مرسلین علیہ السلام تک پہنچایا وہ ان کا ذاتی علم نہیں تھا بلکہ وہ تو اللہ رب العزت کا علم تھا، تو جناب آپ کے خیال میں جو علم انبیاء و مرسلین علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا وہ کیا ان کا ذاتی علم تھا؟ وہ بھی تو اللہ رب العزت ہی کا عطا کردہ علم تھا۔ مطلب حد ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان مجھے یاد آ گیا کہ مولا فرماتے ہیں کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ یقین کیجئے کہ آپ کی یہ بے تکی توجیحات آپ کی پہچان کے لیے کافی ہیں۔ مزید برآں اگر آپ اپنے عقائد میں سچے ہیں تو پھر آپ سورہ قیامت کی آیت 18 اور سورہ اعلیٰ کی آیت 6 جیسی متعدد آیات کی کیا تعویل کریں گے کہ جن کے متعلق تمام مکاتب فکر یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ ان آیات میں حضرت جبریل علیہ السلام اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ذکر خیر مذکور ہے۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، کہ پس جب ہم پڑھا کریں تو تم ہمارا اتباع کرتے ہوئے اسی طرح پڑھا کرو۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، کہ ہم تمہیں ایسے پڑھا دیں گے کہ تم کبھی فراموش نہ کرو گے۔ اب بتائیے کہ کیا یہ معاذ اللہ ایک ڈاکیے کی طرح پیغام پہنچانا ہے یا ایک معلم کی طرح تعلیم دینا ہے؟ شرم آنی چاہیے قرآن مجید کے روشن احکامات کو چھپاتے ہوئے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جن لوگوں پر اللہ
اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، ان سے کسی بھی خیر کی توقع کرنا عبث ہے۔ مطلب بجائے اس کے کہ یہ لوگ اپنی ان بے تکی تعویلات پر توبہ کرتے، انہوں نے انہیں مزید تقویت دینے کے لیے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو معاذ اللہ حضرت جبریل علیہ السلام کا استاد مشہور کر دیا، تاکہ کوئی بھی مومن یہ حقیقت سننا بھی گوارا نہ کرے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا کوئی شاگرد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استاد بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال جب قائم آل محمد علیہ السلام جملہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام سمیت اہل بیت علیہ السلام کے بھی معلم قرار پائے، تو اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی کی بیعت میں نہ ہوں، بلکہ باقی تمام خلق خدا ان کی بیعت کرے۔ چنانچہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کی مثل بے شمار اقوال معصومین علیہ السلام کتب تاریخ میں موجود ہیں، کہ جہاں مولا نے فرمایا کہ جب قائم آل محمد علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کے لیے کسی کی بیعت نہ ہوگی، بلکہ ان کی بیعت کی جائے گی۔ اب ذرا سنیے کہ ان کی بیعت کرنے والوں میں کون کون شامل ہوگا۔ علامہ مجلسی حق الیقین میں تفسیر عیاشی اور غیبت نعمانیہ کا حوالہ دیتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام ہی کا ایک اور فرمان مبارک نقل کرتے ہیں، کہ جہاں مولا نے فرمایا کہ جب قائم آل محمد علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو خدا ان کی ملائکہ علیہ السلام سے مدد کرے گا، اور سب سے پہلے جو شخص ان کی بیعت کرے گا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور ان کے بعد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں گے۔ اور اس فرمان معصوم کی تصدیق سورہ نساء کی آیت 136 اور سورہ فتح کی آیت 8 اور 9 جیسی متعدد آیات سے کی جا سکتی ہے، کہ جن کی وضاحت میں گزشتہ مجالس میں پیش کر چکا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ ہیں قرآن ناطق کے حقیقی مصداق، جو اس منصب کی تمام تر شرائط پر 100% پورا اترتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت وہ ظہور فرمائیں گے تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ جائے گی، اور وہ اپنی شریعت نافذ کریں گے جو بلا شبہ خدا کی نازل کردہ باقی تمام شریعتوں پر غالب ہوگی۔ اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحکم خدا قرآن مجید کے مطابق ہی لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے، اور اسی کتاب الہی، یا یوں کہہ لیجئے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے کسی بھی مجرم کو گواہوں کی غیر موجودگی میں سزا نہیں دی جا سکتی۔ لیکن اس کے برعکس جب کسی نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ قائم آل محمد علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ کس طور فصل قضایا فرمائیں گے، تو مولا نے جواب یہ دیا کہ وہ یہ فیصلے اپنے علم سے کریں گے کہ جس سے تمام باتیں ان پر ظاہر ہوں گی۔ ان کی شریعت باطنی ہوگی کہ جس میں کسی گواہ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہ ہوگی۔ اور یہ وہی وقت ہے کہ جس کے متعلق سورہ نور کی آیت 24 میں ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ روز قیامت مجرمین کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اور روز قیامت اپنے علم سے فیصلہ کرنے والی یہ وہی ذات اقدس ہے کہ جو سورہ اعراف کی آیت 7 میں یہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَا نَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، کہ پھر ہم اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے، اور ہم ہرگز کہیں غائب نہیں تھے۔ اب اگر آپ کا دل چاہے تو آپ اس آیہ مبارکہ کا مصداق اللہ رب العزت کو قرار دیجئے، لیکن یہ سوچ لیجئے کہ آیا غائب اور حاضر جیسے الفاظ اللہ کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ بہرحال اب بتائیے کہ ہے خدا کی کائنات میں کوئی ایسی شے کہ جو قرآن مجید کے اعلان شدہ قرآن ناطق کی برابری کر سکے؟
اور دیکھیے بیان کردہ اس فرمان امام علیہ الصلوۃ والسلام میں تو پھر قیامت کا ذکر ہے کہ جہاں قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام بنا گواہوں کی حاجت کے خلق خدا کے ان اعمال کا فیصلہ فرمائیں گے جو وہ اس دنیا میں انجام دے چکے ہوں گے۔ لیکن میں یہاں آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے ایک ایسی حیرت انگیز مثال پیش کروں کہ جس کی نظیر عالم وجود میں نہیں ملتی، اور وہ یہ کہ سورہ کہف میں جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے ذکر میں بیان ہونے والے 3 واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے کہ جہاں یہی قرآن ناطق علیہ الصلوۃ والسلام ایک بچے کو اس جرم میں موت کی سزا دے دیتے ہیں کہ جو جرم اس بچے نے ابھی کیا ہی نہیں تھا۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ پھر وہ ذات اقدس اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں چلے، یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکا ملا تو اس ہستی نے اسے مار ڈالا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہستی سے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بڑی بری بات کی، جس کی وجہ اس ہستی نے آگے چل کر یہ بیان فرمائی کہ وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، ہمیں اندیشہ یہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوتا اور اپنے ماں باپ کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دیتا۔ اب بتائیے کہ ہے کوئی ایسی شریعت یا کوئی ایسا رسول کہ جو کسی انسان کو اس جرم پر سزا دینے کا حق رکھتا ہو کہ جو جرم اس انسان نے ابھی کیا ہی نہ ہو؟ جناب والا، جب کسی نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کیا تھا کہ مولا، جب آپ جانتے ہیں کہ ابن ملجم ملعون آپ کا قاتل ہے تو اس کو آپ ابھی موت کے گھاٹ کیوں نہیں اتار دیتے؟ اس کا جواب مولا نے یہ دیا تھا کہ جب تک وہ جرم کر نہ لے اسے سزا نہیں دی جا سکتی۔ دیکھیے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن ناطق امام وقت نہیں بلکہ امام زمانہ ہوتا ہے کہ جس کے فیصلے کے سامنے باقی تمام شریعتیں سر جھکا دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مفاتیح الجنان میں مرقوم معصومین علیہ السلام کا تعلیم کردہ وہ تشہد کہ جو مرنے والے کے تجدید ایمان کے لیے اس کی نماز جنازہ میں بھی پڑھا جاتا ہے، اس میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدود کی شہادت ان الفاظ میں دی جاتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وہ وحدہ لا شریک ہے، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد اور اس کے رسول ہیں۔ ارسلہ بالحق بشیرم و نذیرم بین یدی الساعہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارسال کیا گیا حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر، بین یدی الساعہ، الساعہ سے پیشتر پیشتر۔ اور الساعہ کی وضاحت میں گزشتہ مجالس میں بیان کر چکا ہوں کہ تمام علماء شیعہ از روح اقوال معصومین علیہ السلام ہمیشہ سے اس بات پر متفق رہے ہیں کہ قرآن مجید سمیت جہاں کہیں بھی یہ لفظ وارد ہوا ہے تو اس سے مراد وہ لمحہ خاص ہے کہ جب قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے۔ بہرحال یہ تو ہو گئی قرآن ناطق کی وضاحت۔ اب رہی بات کتاب الہی کی، جسے آپ نے خاموش قرار دے کر اپنے عقائد کی تشکیل سے محروم کر دیا۔ تو دیکھیے، ویسے تو اس متعلق عموماً ممبروں سے بیان یہ کیا جاتا ہے کہ جناب قرآن مجید کو اس لیے صامت کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کتاب اس وقت تک ہمیں کچھ نہیں بتاتی جب تک اسے کھول کر پڑھا نہ جائے۔ مزید یہ کہ ہم اس کتاب الہی سے ہر من چاہا سوال بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، البتہ اہل بیت علیہ السلام نہ صرف ممبر سلونی ہیں کہ جو چاہو ان سے پوچھ لو، بلکہ وہ تو سوال زبان پر آنے سے پہلے اس کا جواب دینے والے ہیں، اسی لیے
انہیں قرآن ناطق کہا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جناب پہلی بات تو یہ کہ کسی انسان کو ناطق یا صامت کہنا تو اور بات ہے کہ ابھی کوئی خاموش ہے اور اب وہ بول رہا ہے، لیکن کسی کلام کو خاموش یا بولتا ہوا کہنے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ مزید یہ کہ جو اعتراض آپ قرآن مجید پر عائد کر کے اسے صامت قرار دے رہے ہیں، تو جناب یہ اعتراض تو کتب احادیث پر بھی صادق آتا ہے۔ وہ کون سا از خود آپ سے کوئی کلام کرتی ہیں؟ یا پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب جب تک اہل بیت علیہ السلام ظاہر بظاہر ہمارے درمیان موجود تھے اس وقت تک تو وہ ناطق تھے، لیکن اب وہ بھی صامت ہی ہیں، کیونکہ آج ان کی تعلیمات بھی ہمارے پاس کتاب ہی کی شکل میں موجود ہیں۔ اور جہاں تک قرآن مجید کو صامت کہنے کا تعلق ہے تو جناب اقوال معصومین علیہ السلام میں یہی لفظ خود اہل بیت علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے کسی نے یہ پوچھا کہ مولا کیا ایک ہی وقت میں 2 امام ہو سکتے ہیں، تو مولا نے جواب یہ دیا کہ نہیں، اگر ہوں گے تو ان میں سے ایک ناطق اور دوسرا صامت ہوگا۔ تو اب اگر مولا کے اس فرمان مبارک کی روح سے آپ کے عقیدہ قرآن ناطق اور قرآن صامت کو سمجھا جائے تو اس کا صاف اور سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک امام کی موجودگی میں دوسرا امام صامت ہوتا ہے، یعنی جب حضرت علی علیہ السلام امام وقت تھے تو اس وقت حسنین علیہ السلام قرآن صامت تھے، یا جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام امام وقت تھے تو اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام قرآن صامت تھے۔ تو جناب اس اعتبار سے بھی آج قرآن ناطق کے مصداق صرف اور صرف قائم آل محمد علیہ السلام ہی ہوئے۔ اور جہاں تک قرآن مجید کو صامت کہنے کا تعلق ہے تو میرا سب سے پہلا اور انتہائی آسان سوال یہ ہے کہ کیا قرآن صامت آپ اس کتاب کو کہہ رہے ہیں کہ جو آج کتب خانوں میں سجی ہوئی ہیں، یا اس کلام الہی کو کہہ رہے ہیں کہ جو قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زینت بنا؟ کیونکہ یہ دونوں چیزیں باعث تعظیم تو ہیں، لیکن ان کی قدر و منزلت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور اگر آپ میری اس بات سے اتفاق نہیں کرتے تو میں آپ ہی کے معیار کے مطابق ایک سوال اور کروں، اور وہ یہ کہ بقول سورہ حشر آیت 21 جس قرآن کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے اسے ایک کمزور سا شیلف کیسے برداشت کر لیتا ہے؟ یا یہ بتا دیجئے کہ جنگ صفین میں امیر المومنین علیہ السلام کے مقابلے میں فقیر شام کے لشکر نے جس قرآن مجید کو نیزوں پر بلند کیا اور امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جنگ جاری رکھنے کا حکم دیا، تو کیا یہ وہی قرآن تھا کہ جس کی تابعداری خود اہل بیت علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ لہٰذا قرآن صامت کا نعرہ لگانے سے پہلے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اس سے آپ کی مراد ہے کیا۔ اب اگر آپ کی مراد کتب خانوں میں سجے ہوئے قرآن مجید ہیں تو جناب اول تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ قرآن مجید تو کیا، کسی بھی کتاب کو صامت کہنا صرف اور صرف جہالت اور پاگل پن کی علامت ہے۔ مطلب ذرا تصور کیجئے کہ اگر آپ کے سامنے بیٹھا کوئی شخص شیلف میں رکھی ہوئی کسی کتاب کے متعلق یہ کہے کہ دیکھو کتنی خاموش کتاب ہے، تو آپ خود ہی بتائیے کہ آپ ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ لہٰذا اس کتاب الہی کو صامت صرف وہی کہہ سکتے ہیں کہ جو حقیقت قرآن سے ناواقف ہوں اور ان کی نظر میں کتاب الہی محض کاغذ کے کچھ اوراق اور روشنائی سے زیادہ نہ ہو۔ اب اگر ایسے کم نظر کو جاہل، گناہ گار اور پاگل نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے؟ کہ ایک طرف تو وہ کاغذ کے اوراق کو خاموش قرار دے کر اپنے پاگل پن کا ثبوت دے رہا ہے، اور پھر دوسری طرف انہی اوراق کا مقابلہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کر کے توہین اہل بیت علیہ السلام کا مرتکب بھی ہو رہا ہے۔ اور علماء حضرات کا قرآن صامت کی وضاحت میں یہ کہنا کہ یہ کتاب اس وقت تک کوئی جواب نہیں دیتی
جب تک اسے کھول کر پڑھا نہ جائے، اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی نظر میں کتاب الہی کاغذ کے اوراق اور روشنائی سے زیادہ نہیں، کہ جو کسی انسان کی طرح بات چیت کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ لیکن جناب ایک بات یاد رکھیے کہ اگر خود سے کلام نہ کرنا قرآن مجید کے صامت ہونے کی دلیل ہے، تو پھر اس کا خود سے حرکت نہ کرنا اور سانس نہ لینا تو معاذ اللہ اس کے مردہ ہونے کی دلیل ہونی چاہیے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور پھر اگر یہی بات ہے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اعتراض تو کتب احادیث پر بھی صادق آتا ہے کہ جب تک آپ انہیں کھول کر نہ پڑھیں وہ خود سے کوئی جواب نہیں دیتی۔ یقین جانیے کہ یہ جہالتیں صرف اور صرف علم رجال کی دین ہیں۔ جناب والا، آپ کو سب سے پہلے ایک بات یہ سمجھنی پڑے گی کہ جاندار ہو یا بے جان، ہر شے کی قدر و منزلت بربنائے علم ہوا کرتی ہے، ورنہ مٹی سے بنائے گئے سارے بشر ہم رتبہ ہوتے اور اسی طرح نور سے بنائی گئی تمام مخلوق ایک ہی مرتبے پر فائز ہوتی۔ دیکھیے، بات کڑوی ضرور ہے لیکن حقیقت ہے کہ باطن کو نظر انداز کر کے صرف کسی شے کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے متعلق کوئی رائے قائم کرنا صرف اور صرف پیروی شیطان ملعون ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہٰذا میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیے، حقیقت قرآن مبین صداقت و عظمت کا وہ کمال ہے کہ جس کی مہر تصدیق کے بغیر حق تعالیٰ کی نظر میں عقائد کا قابل قبول ہونا تو کجا کسی کے کلام کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ وہ گراں قدر بحر بے کراں ہے کہ جس کا تحمل سوائے قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کوئی نہیں کر سکتا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 97 وہ عظیم الشان آیت ہے کہ جسے اگر غیر جانبداری کے ساتھ سمجھ لیا جائے تو یہ نہ صرف مقام حضرت جبریل علیہ السلام کو اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت ایمانی کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، بلکہ یہ اس دشمنی حضرت جبریل علیہ السلام پر بھی دلیل ہے کہ جو آج مسلمانوں میں رچی بسی ہوئی ہے۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبرائیل، کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی دشمن ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ وہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ قرآن آپ کے قلب پر نازل کیا ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے اذن سے جو تصدیق کرتا ہے اپنے سے پیشتر کی، اور ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ لیکن افسوس کہ اس امت نے ایسی شاندار آیہ مبارکہ کو بھی اپنی قیاس آرائیوں کی نظر کر دیا۔ بہرحال مختصر یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ در حقیقت قرآن ناطق اور قرآن صامت کا یہ شور مچایا ہی صرف اس لیے جاتا ہے تاکہ کسی طرح اہل بیت علیہ السلام کو قرآن مجید سے افضل ثابت کیا جا سکے، کیونکہ یہی وہ واحد طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے نہ صرف خلاف قرآن احادیث و روایات کو اپنایا جا سکتا ہے بلکہ دین کے ساتھ ہر طرح کا کھلواڑ بھی کیا جا سکتا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ تعجب ہے کلام اللہ کو صامت کہنے والے عقل کے ان اندھوں پر جنہیں منبر سلونی پر قرآن ناطق دکھائی تو دیتے ہیں لیکن سنائی نہیں دیتے۔ جناب والا، اسی منبر سلونی سے یہ فرمان اسی کتاب الہی کی شان میں صادر ہوا ہے جسے آپ خاموش کہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ بے شک خدا نے کسی کو ایسی نصیحت نہیں کی جو اس قرآن کے مثل ہو، کیونکہ یہ خدا کی مضبوط رسی اور امن و امان سے بھرپور بہترین وسیلہ ہے۔ مولا مزید فرماتے ہیں کہ یقین رکھو کہ قرآن کی معرفت کے بعد
کسی کو کسی طرح کی کوئی حاجت نہیں رہتی، اور قرآن کے جاننے سے قبل کسی کے لیے مستغنی ہونا ممکن نہیں۔ اور یقین رکھو کہ یہ روز قیامت ایسا شفاعت کرنے والا ہوگا کہ اس کی ہر شفاعت مقبول ہوگی، اور ایسا کلام کرنے والا ہوگا کہ اس کی ہر بات تصدیق شدہ ہوگی۔ روز قیامت یہ جس کی شفاعت کرے گا اس کی شفاعت مان لی جائے گی، اور جس کی قرآن نے مذمت کر دی اس کی یہ بات بھی مان لی جائے گی۔ اور یہی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام والی بات حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام یوں فرماتے ہیں کہ روز قیامت کام نہ دے گی مگر وہی چیز جو قرآن سے ثابت ہے۔ لہٰذا اگر ابھی بھی آپ مطمئن نہیں تو شوق سے خلاف قرآن عقائد اور احادیث و روایات کو سینے سے لگائے رکھیے اور روز قیامت کا انتظار کیجیے۔ خدا کے واسطے قرآن مجید کو کسی بھی اعتبار سے ناقص نہ جانیے۔ یہ وہ علم ہے کہ جس کی بنا پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر سلونی کا دعویٰ کیا۔ دیکھیے، عقل انسانی میں آنے والے سوالات تو ضرور محدود ہیں، لیکن یہ دعوی قرآنی ہرگز محدود نہیں کہ کوئی خشک اور کوئی تر ایسا نہیں کہ جس کا بیان اس کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ کاش کہ اس امت کو اتنی سی یہ بات سمجھ آ جاتی کہ کسی بھی کلام کو صامت کہنا در حقیقت اس کے متکلم کو صامت کہنا ہے۔ مطلب ظلم اور خود غرضی کی انتہا ہے کہ اگر اللہ کا کلام کتاب کی صورت میں ہو تو وہ صامت، اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کتاب کی صورت میں ہو تو وہ ناطق۔ جناب والا، اگر قرآن مجید کتاب مبین ہونے اور ہر خشک و تر کا علم رکھنے کے باوجود بھی صامت ہو سکتا ہے تو پھر کائنات کی باقی تمام کتابوں کو صامت ہونے کے ساتھ ساتھ اندھا اور بہرا بھی ہونا چاہیے۔ لیکن مجال ہے کہ یہ لوگ معصومین علیہ السلام سے منسوب ان کتابوں کو صامت کہہ سکیں جو در حقیقت آج اختلافات اور خلاف عقل و قرآن، احادیث و روایات سے پر ہیں۔ مگر ہاں، اللہ کی نازل کردہ کتاب کو صامت کہتے ہوئے نہ ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے اور نہ ہی دل میں خوف خدا محسوس کرتے ہیں۔ مطلب جانتے ہیں کہ ایک طرف وہ کتابیں ہیں کہ جن میں سچی جھوٹی ہر طرح کی حکایات موجود ہیں اور بنا کاٹ چھانٹ کیے ان میں مرقوم احکامات پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اور دوسری طرف وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود پروردگار عالم نے اٹھا رکھا ہے، اور جس کے کسی ایک حرف کے متعلق بھی یہ گمان کرنا کہ معاذ اللہ وہ پروردگار عالم کی طرف سے نہیں ہے، انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ مطلب کیا مقابلہ کسی بھی کتاب کا اس کتاب سے کہ جس کا آغاز ان الفاظ میں ہوتا ہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور قرآن مجید کی یہی افضلیت سورہ زمر کی آیت 23 میں بھی بیان ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نزل احسن الحدیث، کہ بے شک اللہ کی نازل کردہ حدیث سب سے احسن اور سب سے افضل ہے۔ بہرحال اب اگر یہ کہا جائے کہ جناب ہم فرامین معصومین علیہ السلام کو نہیں بلکہ خود معصومین علیہ السلام کو قرآن ناطق کہتے ہیں، تو جناب ایسی صورت میں آپ پر پہلا فرض تو یہ عائد ہوتا ہے کہ آپ اپنے ممبروں سے کتب احادیث کو بھی اسی طرح علی الاعلان صامت قرار دیجئے جس طرح آپ کتاب الہی کو صامت قرار دیتے آئے ہیں۔ اور پھر مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ بات خلاف عقل اور خلاف عدل نہیں کہ آپ کلام الہی کا موازنہ کلام معصومین علیہ السلام کے بجائے خود معصومین علیہ السلام سے کر رہے ہیں؟ بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کلام کا موازنہ کلام سے یا پھر متکلم کا متکلم سے ہوتا، لیکن اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو کیجئے،
शौक से मवाजना कीजिए, लेकिन फिर नताइज को कबूल करने की हिम्मत भी रखिए। उठाइए कुरान मजीद और अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम और देखिए कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। मैं फिर दावे के साथ कहता हूं कि कोई आयत कुरानी तो कुजा, आप कोई हदीस भी अपने इस दावे के हक में पेश नहीं कर सकते कि अहले बैत अलैहिस्सलाम माज़ल्लाह किताब इलाही से अफजल हैं, जबकि कुरान की अफजलियत के हक में सैकड़ों दलाइल मौजूद हैं कि जिनमें से चंद एक का जिक्र मैंने आप हजरात की खिदमत में पेश भी किया। लिहाजा सिर्फ कुरान नातिक और कुरान सामित का शोर मचाकर ना तो अहले बैत अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद से अफजल साबित किया जा सकता है और ना ही अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम को आयात कुरानी से अफजल। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये बेदलील अकीदा हमारी कौम में इस तरह सरायत कर चुका है कि जब कभी किसी बात के हक में कुरान मजीद की कोई दलील पेश की जाती है तो सामने से उसके जवाब में कौल मासूम पेश कर दिया जाता है और फिर आपको इस बिना पर गुनाहगार तसव्वुर किया जाता है कि जनाब आप कौल मासूम का इनकार कर रहे हैं। जबकि मजे की बात यह है कि यही लोग सहाय सित्ता में मौजूद अहादीस रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहकर ठुकरा देते हैं कि जनाब ये मत देखो कि ये अल्फाज किस मासूम से मंसूब हैं, बल्कि ये देखो कि आया ये मुताबिक कुरान हैं भी या नहीं। लेकिन जब कुतुब अरबा या किसी और शिया किताब में मौजूद किसी हदीस की बात होती है तो यही लोग कुरान मजीद को छोड़कर इल्म रिजाल का सहारा ढूंढते हैं। अरे भाई मेरे, जब मासूमीन अलैहिस्सलाम खुद ये फरमा चुके हैं कि जो हदीस मुताबिक कुरान न हो वो झूठ है, तो फिर भला झूठ कहीं भी मरकूम हो उसका इनकार करना बाइसे गुनाह कब से हो गया। लेकिन जरा सोचिए कि अगर यही बात आपसे कही जाए कि आप तो आयात कुरानी का इनकार कर रहे हैं, तो बताइए कि आप कहां खड़े होंगे। देखिए, आयात कुरानी के मुकाबले में अहादीस पेश करना हमेशा से सिर्फ दुश्मनाने हक का वतीरा रहा है। यही तो हुआ था कि जब बीबी खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा अपने हक में आयात कुरानी पेश कर रही थीं और तख्त पर बैठा हुआ एक दुश्मन हक एक मन घड़क और खिलाफे अक्लो कुरान हदीस की बिना पर उन आयात कुरानी को झुटला रहा था। अल्लाहुम्मा लान अव्वला ज़ालिमिन ज़लमा हक्का मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व आखिरा ताबिइन लहु वला ज़ालिक अल्लाहुम्मा लानिल इसाबतिल्लती जहदतिल हुसैन अलैहिस्सलाम व शायात व बायात व ताबात अला क़त्लिही अल्लाहुम्मा लानहुम जमीआ। खुदा के वास्ते अहकामात इलाही को छुपाकर अल्लाह की लानत के मुस्तहिक ना बने और ना ही ये देखें कि हक को छुपाने वाला और खिलाफ कुरान बात करने वाला कोई आलिम दीन है या कोई आयतुल्लाह। क्योंकि एहतजाज तबरसी में हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से ये पूछा गया कि अइम्माए हुदा और मुसाबिहुद्दुजा के बाद अल्लाह की बेहतरीन मखलूक कौन है, तो मौला ने जवाब दिया कि वो उलमा हैं अगर सही हों। फिर आपसे पूछा गया कि इबलीस, फिरौन, समूद और आपके दुश्मनों और गासिबों के बाद खल्क़े खुदा में बदतर कौन है, तो आपने जवाब दिया कि वो उलमा हैं अगर बिगड़ जाएं, क्योंकि बिगड़े हुए उलमा बातिल के इजहार करने वाले और हक को छुपाने वाले होते हैं और उन्हीं के मुताल्लिक अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि उन पर अल्लाह और तमाम लानत करने वाले लानत करते हैं। बात दरअसल ये है कि जब अकायद की तश्कील के सिलसिले में अहादीस और रिवायात को कुरान मजीद पर फौकियत दी गई तो अब उन अहादीस और रिवायात को जायज नाजायज किसी भी कीमत पर कुरान मजीद से अफजल साबित करना मजबूरी बन गया और ये अकीदा कुरान नातिक और कुरान सामित इसी सिलसिले की वो पहली कड़ी है कि जिसकी हकीकत मैंने आप हजरात की खिदमत में पेश की।